बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और सबसे पहले प्रोग्राम में बात अफगानिस्तान की। जब से हमने देखा कि अफगानी वजीर खारजा ने दौरा भारत किया, उसके बाद से हालात इंतहाई ख़राब होना शुरू हो गए हैं। उससे पहले चीन ने भरपूर कोशिश की थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लीडरान को एक मेज़ पर बिठा के हालात को बेहतर बनाने के लिए, ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए, तिजारत को और दूसरे इशूज़ को प्रमोट करने के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए, लेकिन वो कोशिशें भी अब नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। जब से भारत और अफगानिस्तान ने हाथ मिलाया है और मुलाकातें बढ़ी हैं उनकी तरफ, उसके बाद से अफगान बॉर्डर के ऊपर दरअंदाजी भी बढ़ती जा रही है, उनकी दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है। आज पाक फ़ौज के शोबा इत्तलात ISPR के मुताबिक जो आज 15 अक्टूबर 2025 की सुबह अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बुलदक के 4 मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर दिया और फिर पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के अंदर बताया जा रहा है कि अब तक की जो लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं, 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और हालात कशीदा हैं। बॉर्डर बंद है, तिजारत बंद है, हफ्ते से ही तिजारत बंद थी, दोनों तरफ ट्रकों की लाइन लग गई है। और इसके अलावा जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू किया जा रहा है। लेकिन जिस कंसर्न को मैं इस वक्त रेज करना चाहता हूँ कि अब बहुत ऑब्वियस हो गया है कि भारत अपने पैसे की ताकत के ऊपर, क्योंकि ये भी खबरें आई हैं कि भारत ने एक डैम छोटा सा गिफ्ट करने का प्लान किया है अफगानिस्तान को। कोई $236 मिलियन की लागत से एक डैम बना के देगा भारत अफगानिस्तान को, जिससे 4000 एकड़ अराजी जो है वो आबाद होगी और पानी कैनाल सिस्टम बनाया जाएगा, उससे बिजली पैदा की जाएगी। उससे ये सब कुछ क्यों कर रहा है भारत? ऑफ कोर्स भारत का सबसे बड़ा मफाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाना है। वो यही टारगेट कर रहा है कि किस तरीके से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। इवन दो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती का हर सबूत दिया, अफगान पनागुज़ीनों को अपना घर दिया। इनफैक्ट हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान की बहुत सारी ज़रूरियात पाकिस्तान से पूरी होती हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि मेरे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनको वेलकम भी करना चाहूँगा और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जो आज के हम प्लस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद होंगे PMLN के इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल साहब। सारे मेहमानों का बेहद मशकूर उनके वक्त के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा काजी जाहिद हुसैन साहब से जो मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रेसिडेंट हैं पाक अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। जाहिद साहब, आप माशाल्लाह इस सब्जेक्ट के बहुत बड़े माहिर हैं। इफ़ आई वाज टू आस्क यू सर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो ट्रेड है और अफगानिस्तान कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, और इस ट्रेड में हमारा कितना नुकसान है, उनका कितना नुकसान है, इस पर थोड़ी रोशनी डालेगा काजी जाहिद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। बड़ी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आपने मुझे दावत दी। गुजारिश ये है कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ट्रांजिट ट्रेड है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अफगानिस्तान पाकिस्तान वाया पाकिस्तान। हमारा भी उसमें ठीक है मफाद है, यानी फ़ायदा हमारा भी है, हमारी पोर्ट यूज़ होती है और जो भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती हैं WTO के कानून के मुताबिक, क्योंकि हम उसके सिग्नेटरी हैं, तो हम पाबंद हैं कि उनको फैसिलिटी दें, रास्ता दें, राहदारी दें। तो वो राहदारी 65 से भी पहले की है। 65 का एग्रीमेंट था, फिर उसके बाद 2010 का EFTA एग्रीमेंट हुआ। अभी उसी के तहत ये राहदारी बदस्तूर मौजूद है। इस वक्त भी जो यहाँ से कराची पोर्ट और पोर्ट कासम से वो यूज़ करते हैं हमारी दोनों पोर्ट्स को, तो वो रास्ते के अंदर भी कुछ कंटेनर जो लोड होकर यहाँ से कराची पोर्ट से या पोर्ट कासम से निकल चुके हैं, वो भी चूँकि बॉर्डर बंद हो चुके हैं। इससे पहले भी 5 दफ़ा बॉर्डर बंद हुई है बाद वजूहात की बुनियाद के ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल एक डिफरेंट मामला था। इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक जो उन्होंने हमारे यानी बॉर्डर्स के ऊपर जो वायलेशन की है और प्लस वो जो भी उन्होंने किया है उसका खमियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ट्रेड बायलैटरल ट्रेड भी है, दूसरी टॉयलेट के ऊपर डिपेंडेंट वो हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हम पाकिस्तान के ज़रिए से उनको जाती हैं, एक्सपोर्ट हमारी जाती है। काफ़ी सारे आइटम्स हैं
فریش فروٹس بھی جاتا ہے, بعض دفعہ ویجیٹیبلس وغیرہ بھی جاتی ہیں, تو اور ان سے بھی ہماری ایکسپورٹ کافی ہے. جو ہم ہمارے امپورٹرز پاکستان کے امپورٹر وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں افغانستان سے. ایک دور میں تو سر کہتے تھے $1 ملین بھی جاتا تھا ہر روز وہاں پہ کیش. نہیں وہ پتہ نہیں کس حد تک وہ ہے, اس میں صداقت ہے یا نہیں, وہ یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں شاید, جب ڈالر شارٹ تھا وہاں پہ. کنٹرول میں ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہماری ایجنسیاں الرٹ ہیں اور الحمدللہ کوئی ایسی میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ڈالر بھی وہاں جا رہے ہوں. آپ کی نظر میں قاضی صاحب یہ نیگیٹو سینٹیمنٹ ٹورڈز پاکستان افغانستان میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ از اٹ انڈیا اور سم ون ایلس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے سر. انڈیا نے دیکھیں, انڈیا نے پہلے بھی جو طالبان کی رجیم چینج ہونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ انہوں نے قونصل خانے کھولے ہوئے تھے, اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا ہمارے ملک کے لیے دہشت گردی کا, وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ٹریننگ دیتا تھا, یا جو بھی بلینز آف ڈالر اس نے خرچ کیے ہوئے تھے. تو وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ رجیم چینج ہوئی اور اس کے وہ نقصان ہو گیا اس کو. اب وہ ہر وہ کام کرے گا انڈیا جو پاکستان کو نقصان جس میں پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا, وہ تو ہمارا دشمن ہے, دشمن تو ہر کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو ٹریڈ کی بات ہے تو ٹریڈ میں بائی لیٹرل ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ دونوں جو ہے ہم بھی ہمارے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ جاتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہیں. پھر وایا افغانستان آگے جو سینٹرل ایشیا کے اوپر ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بھی اچھی خاصی دن بدن بڑھ رہی ہے. ٹھیک سر. اور سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہماری اپرچونیٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں, اور وہ یہ نیئرسٹ اور ایزیسٹ اور کاسٹ ڈوئنگ بزنس کے حساب سے بہترین ہمارا راستہ تو وایا افغانستان ہی ہے سینٹرل ایشیا میں جانے کا. تو بارڈرز بند ہونے سے یہ ہمارے امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے بھی ایک تھوڑا نقصان کا باعث ہوگا, اور وہ بھی لیکن بہرحال ملک کا مفاد پہلے ہے. بے شک, نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک زاہد صاحب, آپ نے بالکل ہمیں اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اب میں گزارش کروں گا اپنے اگلے مہمان کو, نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے بھی ایکشن کیا ہے. جو غیر قانونی اللیگل افغانی کراچی میں مقیم تھے, ایک افغان بستی تھی جس کے لیے کہا جاتا تھا ایک وقت میں کہ ایک نو گو ایریا ہے, اور حکومت نے وہاں پر بھی ایکشن کیا ہے اور اللیگل امیگرنٹس کو پکڑ کے ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے. بہت اچھا اقدام ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. اور آپ کی نظر میں جو پاک افغان تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں انڈیا از ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل؟ جی بالکل. دیکھیں, سندھ حکومت کا تو کافی عرصے سے یہ ایک گول ہے کہ ہم نے جتنے بھی اللیگل یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں, اسپیشلی کراچی کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے پورے صوبے کے اندر, تو ان کو ہمیں یہاں سے باعزت طریقے سے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کو نظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں سے پھر واپس ریلوکیٹ کرنا ہے, اپنے اپنے ملک بھیجنا ہے. بیکاز آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے اللیگل کاموں میں بھی, سارے نہیں, ناٹ آل پیپل آر انوالوڈ ان اللیگل ایکٹیویٹیز, بٹ بہت سارے اللیگل ایکٹیویٹیز میں پھر یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کے لنکس ہوتے ہیں اکراس دا بارڈر, چمن بارڈر سے کافی اسمگل گڈس بھی کراچی اینڈ اپ ہوتے ہیں, ان کے اپنے کیونکہ روابط ہوتے ہیں, ان کے چینلز ہوتے ہیں. تو بہرحال جو کراچی کا جو آبادی ہے وہ بھی اتنی بڑھ چکی ہے دیٹ وی کی ناٹ افورڈ. ایک تو آلریڈی ہماری اپنے پاکستانی بھائیوں کی آبادی ماشاءاللہ کافی ہے کراچی کے اندر, پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ روزگار لینے کے لیے آتے ہیں. دے آر اوبویسلی مور دین ویلکم. کراچی از دا کیپٹل آف سندھ, اور ڈیکیڈ سے کراچی جو ہے پورے پاکستان کو ایک طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے. یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہیں, پر جو پاکستانی نہیں ہے ان کے لیے تو اب بالکل گنجائش ہی نہیں رہی ہے. ہم نے اپنے رہائشیوں کے پیٹ پالنے ہیں, نہ کہ جو ہمارے مہمان آئے تھے, کیونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے اینڈ آف 70s اینڈ 80s کا جو افغانستان میں سچویشن تھا, اس وقت کی جو رجیم تھی اس کی وجہ سے یہ اتنے سارے ریفیوجیز کو یہاں پہ ایکسیس دیا گیا تھا. بٹ اب نو مور, تو ان کو پھر ایونچولی ہم پھر یہاں سے ریلوکیٹ کر کے اپنے اپنے ملک واپس بھیج رہے ہیں. اور جو کشیدگی کی آپ بات کریں, دیکھیے یہ تو انیویٹیبل تھا. پاکستان بہت ٹائم سے افغانستان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس پروف ہے, بلکہ دنیا کے سامنے رکھی تھی پریس کانفرنسز. ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر تھے ماضی کے بھی ابھی کے بھی, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پروف ہے ہمارے پاس کہ جو کابل کے اندر جو انڈین ایمبیسی ہے وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو, اور افغانستان ایک سیف ہیون بن چکا ہے الگ الگ دہشت گرد تنظیموں کے لیے, جو کہ پھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے ملوث
پائے جاتے ہیں. تو انف از انف. پاکستان اللہ کا شکر ہے ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی دفاع کر سکتا ہے. بے شک اگر دوسرے پڑوسی ملک کو ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ایک کشیدگی ہو، پر اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے خدشات اور ہمارے کنسرنس کو ایڈریس نہیں کرتے بار بار نشاندہی کے بعد بھی، تو پھر وی ہیو ٹو ٹیک میٹرز انٹو آور اون ہینڈز. بے شک. اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا افغانستان کو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، سر آج یہ بات بھی آئی ایس پی آر اور سیکیورٹی ذرائع سے بات معلوم پڑ رہی تھی کہ افغانستان کی طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا. انہوں نے اپنے سائیڈ آف باب دوستی کو نقصان پہنچا کے یہ خبر چلانا شروع کر دی کہ پاکستان کے سائیڈ پہ جو سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ عامر خان متقی جیسے جے شنکر سے ہاتھ ملا کر آتے ہیں انڈیا کے اندر، اس کے بعد سے بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. پاکستان نے ہر کوشش کی ہے انجینئر صاحب افغانستان کو خوش رکھنے کی، پڑوسی کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن سیڈلی پاک افغان ریلیشنز اس وقت بہت خطرناک موڑ پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو باب دوستی یا یہ چیزیں، یہ جب حالات اور تعلقات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ پھر ان کی ٹیکٹکس کا یا کسی بھی ملک کی ٹیکٹکس کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن اصل جو اگر وائڈر ہورائزن میں دیکھیں تو جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے وزیر خارجہ انڈیا گئے اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا، بلکہ ان کے افغان وزیر خارجہ کا جے شنکر کے پاس جانا بیسیکلی کلمینیشن ہے اس ساری ایکٹیویٹی کی جو پچھلے کافی عرصے سے جاری ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے کردار ادا کیا اس کو مہمیز کا، کیٹلسٹ کا، کہ چونکہ ان کی جو ایلیگل ایکٹیویٹیز تھی ان افغان سٹیزنز کی جن کو پاکستان نے پناہ دی، روزگار دیا، اور اس وقت پناہ دی جب آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر، یعنی سپر پاور ایٹ اٹس زینتھ اس وقت رشیا تھی، تو اس وقت پاکستان نے جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ان کی مدد بھی کی، ان کو پناہ بھی دی. اور تھوڑے نہیں، دنیا میں شاید یہ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ اس وقت جب کو 3.5 ملین آئے تھے بڑے مختصر ٹائم میں، یہ لارجسٹ پاپولیشن جو ہے وہ انفلکس تھا کسی بھی ملک میں، اور بالخصوص ترقی پذیر ملک میں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ہمیں ثمر کیا ملا. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس وقت بھی سین ایلیمنٹس یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن وہ اس کی بنیاد وہیں سے رکھی گئی. اور پھر ہر موقع پہ، یعنی جب ان کی انٹرنل وار ہوئی تو اس میں پیس کرانے میں، جب ان کے وار لارڈز ایک دوسرے کے خلاف افغان تباہ ہو رہا تھا، تب آپ دیکھ لیں ایون جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا اس وقت، تو اس وقت بھی پاکستان نے بڑا کوششلی، یعنی پاکستان جو ہے وہ حصہ نہیں بنا اس لڑائی کا باوجود بہت سی ترغیبات کے. تو آج یہ بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن بہرحال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں سمجھانا، بجھانا تاریخ کی روشنی میں. اور یہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے تو اپنی آئیڈیالوجیکل جو ان کی بیسز ہیں وہ کلیم بھی کرتے ہیں، وہ کیا اب انہوں نے اس کو شفٹ کر کے تو انڈیا میں جا کے بھی مادر علمی کا بیان انہوں نے دیا ہے. لیکن وہ بنیادی طور پر تو وہ اس وقت کلیم بھی یہی کرتے تھے کہ ہمارے اساتذہ یہاں پہ ہیں، جو کہ ان کے روحانی یعنی علم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اور آج اس قدر حالات جو ہیں انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیے کہ بڑی جو ہے سیریس ایفرٹس ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 برس میں بڑی جو ہے سنجیدہ کوششیں ہوئیں، بڑی پرخلوص کوششیں ہوئیں. ایون یہ مئی میں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی تقریباً ان پرنسپل یہ بات طے ہو گئی تھی، اور وہ شروع میں کہتے بھی رہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایک آدھ دفعہ کوئی ایک کمزور سا فتویٰ بھی آیا تھا ادھر سے، لیکن اب وہ صورتحال ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اور وہ بھی جب اسی وقت حملہ کرنا، اسی وقت جب کہ ان کا وزیر خارجہ انڈیا میں موجود تھا، اور بھارت نے یہ نہیں کہ اس کو سیکرٹ نہیں رکھا، انہوں نے یہ اعلان کیا، پرائم منسٹر مودی نے بھی اور ان کی وزارت خارجہ نے بھی، کہ پاکستان ہندوستان، بھارت اپنی مرضی کے محاذ پہ پاکستان سے بدلہ لے گا. یعنی اس بیان میں ایک طرف تو انہوں نے انڈائریکٹلی اس شکست کا اعتراف کیا جو انہیں ہوئی، اور دوسری طرف انہوں نے اس انٹینٹ کا اظہار کیا کہ ہمارا جو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے وہاں سے ہم جو ہے وہ کریں گے. اور یہ پھر پچھلے عرصے میں جو تیزی آئی دہشت گردی میں، جو اس کا نتیجہ تھی باوجود کوشش کے
اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا. اب پاکستان کی مسلح افواج کے پاس, پاکستان کی قوم کے پاس ایز اے نیشن, کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنا کسی بھی لحاظ سے, کسی سیاسی جماعت کی طرف سے بھی, کہ وہ اگر کہیں جی کہ نہیں ہم تو ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں, بھائی ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن, اور کس کے خلاف؟ دہشت گردوں کے خلاف. اور وہ ویدر اٹ بی کے پی, ویدر اٹ بی پنجاب, ویدر اٹ بی سندھ, اس میں تو کہیں پہ یہ لسانیت یا صوبائیت آنی نہیں چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ان کا لہو بہا رہے ہیں, چاہے وہ سولینز ہیں یا فوجی, تو ان کے ساتھ اب نپٹنے کا باقی سارے راستے بند ہونے کے بعد اور ان کی طرف سے یہ ٹریس پاس ہونے کے بعد, جارحیت ہونے کے بعد پاکستان نے رسپونڈ کیا بیسیکلی. And we are left with no other option. آپ نے کلیئرلی ہمیں سمجھا دیا کہ we are left with no other option. ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا. اظہر صدیق صاحب, آپ کی نظر میں آج پاک افغان تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہم اس نہج تک کیسے پہنچے ہیں؟ نئے چیف منسٹر کے پی کے نے حلف اٹھا لیا ہے, تو یقیناً ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں کہ وہ بارڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پڑوسی ملک کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ حالات بہتر ہوں. آپ کا اس پہ اوپینین اظہر صدیق صاحب؟ بہت شکریہ. پاکستان میں کبھی تو وقت آئے گا تو جو اصل قصوروار ہیں, یعنی طالبان کی یا باقی ساری کی لڑائی کی جو مین جڑ ہے, وہ آپ کو پتا ہے وہ نواز شریف ہے, چاہے اسامہ بن لادن کے ساتھ ہو, پیسے لینے والی باتیں ہوں, ہم نہیں کہتے رہی ہیں, وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کانسیپٹ کنہوں نے دیا, کون سی طالبان پالیسی, افغان پالیسی جب لے کر آئے, اس افغان پالیسی نے آپ کو دیا کیا؟ پاکستان میں تباہی و بربادی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. ہم نے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی, پھر ہم کیا کچھ کرتے رہے, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر. اور جو حکومتی ہیں کم از کم آج انہیں کٹہرے میں کھڑا کرے ان لوگوں کو. یہ صرف کہہ دینا کہ جناب وہ طالبان کو جو ہے نا 2022 میں حملے, ابھی ہم کو لے کے آیا ہے, ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. جولائی میں لے کر آئے, کون لے کے آیا تھا؟ موجودہ حکومت لے کر آئی تھی, انہوں نے آگے آباد کری کی تھی. اور ویسے بھی اگر صوبائی حکومت تھی تو صوبائی حکومت نے کہاں سے آباد کرنا تھا؟ کہ جو لوگ یہاں اگر آباد ہوئے وہ کہاں سے آئے؟ وہ آ کر کہیں نہ کہیں بارڈر کراس کر کے ہی آئے نا, یا جہاں کہیں بھی تھے. تو یہ تو قصور تو سارا ٹوٹل اتنا ہے, یہ بجائے یہ کہ اس کے لیے کوئی پازیٹیو ایسا لایا ہم, یا کوئی نیشنل ایکشن پلان کہ ہم ہر کچھ عرصے بعد آ کر پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں, ایک بڑی دوڑ لگاتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, محنت کر کے ہم وار آن ٹیرر لڑتے ہیں, لیکن اس کے کچھ عرصے بعد پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اتنے آپریشن کرنے کے بعد وجہ کیا ہے کہ آج تک ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری پالیسیز ناکام ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ان سے نمٹنا کیسے. اور یہ دوسرا جو ہم پہ الزام لگانا, تو ابھی ہم کسی دہشت گرد کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں, نام لے کسی دہشت گرد کا. ایشو بڑا سیدھا سا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا, کہ جو لوکل کی جہاں آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں 10 دہشت گرد ہوں گے, تو 1000 تو لوکل ریزیڈنٹ ہیں وہاں, وہ متاثر ہو رہے ہیں, ان کے خاندان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, تو وہاں ان کے مسائل ہے وہ سننی چاہیے. وہ اب سننے کے لیے تیار نہیں, نہ پارلیمنٹ سننے کے لیے تیار ہے. تو پھر وہاں جو کہ صوبائی اسمبلی میں آپ کو حکومت کرنی ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ لے کر آپ کو چلنا تو ہے. تو وہ ان کے مسائل ہیں, ان کی باتیں ہیں, تو وہ صوبائی اسمبلی میں رکھی جائیں گی اور آگے بھی لے کر جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی دہشت گرد کو سپورٹ کیا جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ دہشت گرد کو کبھی سپورٹ پہلے کبھی کیا ہے, نہ اب کیا جائے گا. اور آنے والے جو وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں, وہ آپ یقیناً آپ دیکھیں گے نا کہ کچھ چیزوں کو گراؤنڈ کے اوپر واقعی صوبائی حکومت, لوکل ایڈمنسٹریشن, ان سب کو آن بورڈ لے کر چلنا ہے. اور اس کے لیے طے کرنا پڑے گا آپ کو, اور وہ ابھی تک ہم طے نہیں کر سکے. یعنی ہم یہ افغان باہر سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں نا. پھر دوسری بات, اگر آپ آ جائیں ذرا غور کریں کہ جب افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بھارت کا اثر رسوخ کتنا تھا, بھارت کی انویسٹمنٹ کتنی تھی وہاں, یہ سارا ہم دیکھتے رہے. وہ تو عمران خان کے دور میں امریکہ سے جان چھٹی, وہاں سے جب جان چھٹی, اور وہ افغانستان کو بہت فائدہ رہا اس چیز کا. اور آج صرف اتنا دیکھ لیں, چھوڑیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ افغان کے اندر افغانستان ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا, اس کی کرنسی دیکھیں آپ کے مقابلے میں کتنی اسٹیبل ہے, وہاں وہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے, وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. بھائی آپ کے انٹرنل مسائل ہیں, ان کے ساتھ گفتگو شریف کریں, باقی معاملات کو دیکھیں, اور دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا. آپ کے سامنے بھارت اگر پاکستان میں اگر بھلا کر سکتا ہے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ اگر افغانستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی حملہ کرے, اٹیک کرے, ان دہشت گردوں کا. لیکن اپنے لوگوں کے اندر جن کا قصور کوئی نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سارے مسائل. اظہر صاحب, مجھے آپ سے 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کے اوپر بھی لائیو سماعت کا سوال پوچھنا ہے. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. ہم جانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت ہم لائیو چل رہی ہے, براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے, یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اس کے اوپر ایک
بات آئی آج جو میرے دل کی بات تھی. میں ہمیشہ سے سوال اٹھاتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فائدہ کیسے ہوا, اس کے بینیفیشریز کون ہیں, اس کے وکٹمز کون ہیں, متاثرین کون ہیں کہ جس کو نقصان پہنچا ہے. تو آج میرے سوال کا جواب مجھے آنریبل جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے دے دیا. آج انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بات کہی عابد زبیری صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے, جب وہ دلائل دے رہے تھے کہ فل کورٹ بننا چاہیے اور فل کورٹ عدالت کی جورسڈکشن ہے, طاقت ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے کم نہیں ہوئی ہے, وہ انہیریٹنس میں عدالت کے پاس ہے. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ بات کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنانے کے لیے یہ پاور چیف جسٹس کے پاس موجود ہے, لیکن ہمارے آنریبل چیف جسٹس تو خود بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. اور پھر بات کریں منصور علی شاہ کی تو وہ وکٹم ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آنریبل سپریم کورٹ کی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا ہے. میں یہ سوال پہلے حکمراں جماعت کی طرف لے چلتا ہوں, انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب. آج ہمارے سپریم کورٹ کی آنریبل جسٹس صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ فائدہ جو ہوا ہے وہ آفریدی صاحب کو ہوا ہے کہ وہ چیف جسٹس بن گئے. شاید وہ اپنی پاور اسی لیے گنوانے کے لیے تیار تھے کہ بھلے کمزور اور پاورلیس چیف جسٹس ہو, لیکن ہو تو صحیح. اور وکٹم اس میں منصور علی شاہ ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. میں نہیں کہہ رہا, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا ہے. یور ویوز آن اٹ انجینئر صاحب. جی بالکل, جج صاحبہ نے بجا فرمایا ہوگا اس ڈیورنگ پروسیڈنگز. دیکھیں, کوئی بھی جو کیس ہوتا ہے, کوئی بھی مقدمہ ہے, اس میں پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو اگر کسی جج کا, بینچ کا, یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یہ میں جو مورل پرنسپلز ہیں لا کے, میں ان کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں. تو وہ چاہے بینیفیشری ہو اس کا یا چاہے وائس ورسا ہو, تو وہ اصولاً جو ہے وہ اس بینچ میں حصہ وہ نہیں بنتے. یہ بڑی ٹریڈیشنز ہیں جوڈیشری. اب اگر اسی بات کو وائس ورسا لیا جائے, یعنی انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اگر ایک سائیڈ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ بینیفیشری ایک صاحب ہوں گے, کوئی بھی, میں نام نہیں لے رہا, لیکن اگر اس بینچ میں جس میں کہ سارے موجود ہوں تو اس کا فیصلہ دوسری طرف جاتا ہے تو بہت سے بینیفیشریز ہوں گے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں چونکہ وہ جو سینیورٹی کا وہ والا پرنسپل تھا جس میں چاہے کسی کے 2 مہینے سروس کے رہ گئے ہوں, اس کے پروز اینڈ کونس میں دونوں طرف آرگومنٹ موجود تھے. اور ہماری انہی صفوں سے, لیگل فریٹرنٹی کی صفوں سے آتے تھے کہ ایک جج جس کے صرف چند ماہ یا چند دن باقی ہیں, تو وہ جب چیف جسٹس بنے گا تو چیف جسٹس چونکہ ایک انتظامی عہدہ ہے تو وہ جتنی آپ اصلاحات کہہ لیں, ریفارمز کہہ لیں, تو وہ کس حد تک ان کی افیکٹو ہوں گی. یہ آرگومنٹ تھا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے, اور اس پہ بات ہوتی رہی کہ جس طرح باقی اداروں میں جب سربراہ کا تعین کیا جاتا ہے تو وہ ایک میعاد کے لیے ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی فوجی ادارہ ہو, کوئی سیولین ہو. بالکل ٹھیک سر, پوائنٹ ٹیکن. ماہر قانون بھی اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اظہر صاحب, آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہہ دیا کہ بینیفیشری 26ویں آئینی ترمیم کے آفریدی صاحب ہیں اور وکٹم منصور علی شاہ صاحب ہیں. آپ ابھی یہ بات کافی وقت سے کرتے آئے ہیں, اب پوری لائف پروسیڈنگز میں یقیناً آپ کی بہت ساری فائنڈنگز ہوں گی, پلیز شیئر ود اس سر. اچھا, میں وہ اصل میں قمر صاحب کی ذرا گفتگو سن رہا تھا, مسکرانے کے علاوہ, ٹھٹھے مارنے کے علاوہ وہ یاد آتا ہے, وہ بڑی زبردست قربان جاؤں اس احساس یار پر جو درد بھی دیتا ہے قرار پر. کیا بات, ذرا سمجھنا ہے. جی جی, یعنی خدا را یار, یعنی کس کا نام لے رہے ہیں؟ اس انسان کا جسے قاضی فاضل کا جس نے تباہی و بربادی کر دی. وہ نام لے, یہ ذکر کرتے ہیں جیسے ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا ہے, اس ملک کو کیا نقصان پہنچایا. 26ویں آئینی ترمیم آج جو بیٹھے ہیں قصوروار قاضی فاضل صاحب ہے. اور ذرا سمجھنا ہے, یعنی آج چلے وہاں مان سر لیا, وہ تو 25 لاکھ پینشن بھی لے رہے ہیں سر. سر یہی تو ظلم ہے. سب لے رہے ہیں. اپنا نا ایک دور ہوتا تھا, اسٹیبلشمنٹ ادھر بیٹھی تھی, پولیٹیشن درمیان میں ہوتے تھے, لیفٹ پہ عدلیہ ہوتی تھی, کوئی 2 مل جاتے تھے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دونوں نے مل کے تیسرے کو ملا لیا ساتھ. یعنی اب تمام ججز جتنے بھی ہیں تعینات کون کر رہا ہے؟ اب نہ بینچ فکسنگ کی باتیں کرتے تھے, اب تو بینچ اب پارلیمانی کے لوگوں کے پاس آ گیا کہ وہ بیٹھ کر سارا کام وہ لوگ کر رہے ہیں اور ہر چیز وہی اپنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. خدا را اس ملک کے ساتھ جو تباہی و برباد, ابھی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھوں,
हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की बताता हूँ बात आपको। यहाँ पर अगर पहले आते थे ना रिटें वगैरह तो लाख से ऊपर जाती थी साल के ऊपर ना, इस वक्त 60,000 है। यहाँ दरवाजे बंद कर दिए, धक्के खाओ जाकर। ये 26 यानी थी इनके सम्राट है यहाँ पर बैठ के। वजह क्या है, आपने जजेस जो तैनात किए वो इतने काबिल ही नहीं है माजरत के साथ। तो वो और जो कमाल की बात है, जो काम करने वाले हैं उन्हें बाहर, भाई आपने वहां बना लिया एक कमेटी बना ली, तो वो बैठ के अपना जज केस फिक्स करेगा, बेंच बनाएगा। तो ये हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाई अभी तक? जवाब देना इस बात का। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी के अभी तक यानी आईनी बेंच ने 3 फैसले दिए, इनकी मर्जी के फैसले दिए, और जूरिस्प्रूडेंस मैं समझता हूँ तबाह बर्बाद कर दी है। और आज भी देखे डर किस बात का है, मुझे ये बताएं। तो जो बेनिफिशियरी बैठे हैं, बैठकर आकर जजेस जो बैठे हैं, आईनी बेंच के सरबराह जो है इस वक्त इन्हें ताकतवर हो गए हाजी मीनुद्दीन खान साहब, जरा गौर करें इस बात के ऊपर। भाई आपने आइन और कानून की तशरीह करनी है, डरते क्यों इस बात पे? अगर फुल कोर्ट बन जाएगा, और बड़ा बारीक सा नुकता है भाई, ये आपकी नजर में फुल कोर्ट से डर क्या है? वो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, खुल के सामने आ जाएंगे। यानी इनमें तो 7 जजेस बैठे हैं माजरत के तौर पर। मुझे उनकी काबिलियत पे, यानी मैं उनको इतना काबिल नहीं समझता कि जो आइन और कानून के बारे में, ठीक है उनकी काबिलियत अपनी होगी, लेकिन हमारे पास आपके पास सीनियर जजेस बैठे हैं, वहां सारे बैठे आकर, वो दोनों चीजें देखे, वो दोनों बैठकर, यानी यहाँ बैठकर अपनी मर्जी के जजेस बिठाकर अपनी मर्जी का बेंच फिक्सिंग का फैसला लेना चाहते हैं। भैया आप ओपन हो ना, सारा ट्रांसपेरेंसी हो। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? फुल कोर्ट बनाना ना, फुल कोर्ट बेंच का इख्तियार है। यहाँ ये फंसे हुए हैं, ये हमने नहीं बनाना, ये बैठकर कमेटी बनाएगी और वो कमेटी खेलेंगे। वो कमेटी आपके सामने है, वो इनकी अपनी मर्जी की कमेटी बनी हुई है। फिर भी आप वकालत कर रहे हैं? सर मैं तो सच बताऊं आपको, मैंने ये लाहौर में, चलिए आपने बात एक छेड़ दी है, लाहौर में आपको पता है कि आपने अगर हाई कोर्ट आना है ना, तो पहले जाके आप ब्यूरोक्रेसी के पास धक्के खाएं, ऑर्डर रेमेडी का प्रिंसिपल खत्म कर दी, जाएं धक्के खाएं वहां जाकर, वहां उनके पास जाएं, दरखास्त दें। वो हालत ऐसी है ना, आप इस वक्त पोजीशन है, मैंने एक जज को कहा, मैंने कहा आप हाई कोर्ट इस वक्त एक हवलदार को बुला नहीं सकती है। यानी पहले बात है, मैंने पूछा आज उनसे कि आपने इंतजामी तौर पर कैसे कह दिया कि आर्टिकल 199 में तरमीम कर दी है कि जनाब आप पहले वहां जाए, महकमों में जाकर धक्के खाए, फिर कोर्टों में आए। बिल्कुल ठीक है, इजाजत दें सर, मैं आगे बढ़ूं। एक और मेहमान है जिसके ऊपर मैं राय लेना चाहूंगा। नादिर, आपके चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही थी कि 26वीं आईनी तरमीम से एक आम आदमी को फायदा होगा, केसेस जल्दी निपटाए जाएंगे, और यहाँ पर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जज साहिबा कह रही हैं कि फायदा तो हुआ है फरीदी साहब को जो चीफ जस्टिस लगे सुप्रीम कोर्ट के, नुकसान हुआ मंसूर अली शाह को जो कि विक्टिम है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? देखिए, जाहिर सी बात है इनकी आपस में जो हमारे ऑनरेबल जज साहिबान एंड इन दिस केस ऑनरेबल जज लेडी साहिबा, इनके आपस में प्रोफेशनल राइवलरी भी होती होगी। तो आई डोंट नो द बेसिस और द बैकड्रॉप ऑफ दिस कमेंट बाय हर इज, बट आई डू फील कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चैंपियन द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज बुनियादी मकसद यही था कि जो हमने माजी में देखा था, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होती थी जुडिशरी की पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको हमने थोड़ा सा कम करना था। ऑफ कोर्स जो जजेस के ऊपर जो सू मोटो के जो उनके पावर्स वो एट विल यूज़ करते थे, और हर चीज़ पे ही अगर कोई किसी इलाके में पानी नहीं आ रहा तो उस पर भी सू मोटो ले रहे, तो ये बेसिकली डिफरेंशिएट करना था बिटवीन द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर विच इज विद इन द कंट्री। फ़ायदा तो आई थिंक इससे हुआ है कि जो जुडिशरी है उसको भी अपनी लिमिटेशंस जो आइन ने दिया हुआ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सियासतदानों ने सेट नहीं किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क का, जो कानून होता है मुल्क का, उसने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, एस्टैब्लिश किया हुआ है, उसको सिर्फ फॉलो सही तरह से नहीं किया जाता, उसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन आ गई है। और जो ऑलरेडी जो हमारे एमएनए साहब ने बोला कि जो पहले पता ही नहीं होता था कि टेन्योर क्या होगा, चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट पे होगा या किसी का 2 महीने किसी का 3 महीने, तो अभी एटलीस्ट जो टेन्योर है वो फिक्स्ड हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस है वो स्पेशलाइज्ड बेंचेस हैं जो कि आइन के ऊपर अपना तबसरा करेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया नादिर। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अजहर साहब, अगर एक जुमला आपको कहने की इजाजत दे रहा हूँ इस मुस्कुराहट पे। सर मैं वजह बताऊं, एक जुमला मान जाऊं इस बात के ऊपर, ये प्रोफेशनल वकील से पूछें, तबाही और बर्बादी हो गई है, कोई केस जल्दी नहीं डिसाइड हो रहा। जुमला ये सिर्फ बैठ कर ना इन्होंने क्या किया है,
انہوں نے کیپ کر دیا ہے کہ آپ کسی کو پوچھے نہ بیوروکریسی کا پوچھے نہ پلس کا پوچھے نہ ایف آئی کا پوچھے نہ نیب کو. یعنی وہ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں, خوشی کے آنسو ہوتے ہیں, آپ کے غم کا کہہ کہا تھا یہ. مسلسل 5ویں سال پاکستانی پاسپورٹ کو دنیا کے بدترین پاسپورٹس میں 4تھے نمبر پر برقرار رکھا گیا ہے, اور یہ درجہ بندی ہینلے پاسپورٹ انڈیکس 2025 کی ہے. پاکستانی پاسپورٹ میں جو ذلت دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہوئے ہوتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی کہی جاتی ہے کہ ہمارے معاشی حالات نہیں ہیں, ہم غریب ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہاں سے لوگ سلپ ہو جاتے ہیں, بہت ساری اور ریزنز بھی ہیں. آئی ایم ایف نے بھی نیا سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا ہے. ان کی نظر میں ہماری جی ٹی پی گروتھ ریٹ فورکاسٹ 3.6% ہوگی, ایون دو کہ جب ابھی سیلاب آئے تھے تو انہوں نے یہ فورکاسٹ کو 2.6 پہ لے آئے تھے, اب انہوں نے واپس 3.6 کر دیا ہے. معاشی ترقی ان کو نظر آ رہی ہے. غریب آدمی سے اگر میں حال پوچھوں تو غربت کم نہیں ہو رہی ہے. آج ہی ملک کی آدھی آبادی تقریباً 47% غربت کی لکیر سے نیچے ہے, 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انویسٹمنٹس ہماری ڈکلائن ہو رہی ہیں, لیکن سٹل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرضوں پہ چلتے ہوئے پینشنیں بھی دے رہے ہیں, بیوروکریٹس کی تنخواہیں بھی دے رہے ہیں, سیاستدان کو بڑی بڑی مراعات اور نئی کروڑوں کی گاڑیاں بھی دے رہے ہیں. گفتگو کروں گا شروع نادر گبول سے. دفعہ نادر, آپ کی نظر میں کیا اکنامک کنڈیشنز جو ہم پیپر کے اندر بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا آپ گراؤنڈ ریالٹی بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ وہی ہے, یا پھر گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, امپروومنٹ تو آ رہی ہے, بٹ دا گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ابھی بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ معاشی بحران کو فیس کر رہا ہے. 2 وقت کی روٹی افورڈ کرنے میں مشکلات ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امپروومنٹ تو آ رہی ہے. اور صرف پیپر پہ نہیں, یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ پہلے ہم رات کو سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے تو 50 روپے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی جاتی تھی, دیگر جو اشیاء پردنوش ہے ان کی پرائسز بے انتہا لیول پہ انکریز کر دی جاتی تھی. تو اس طرح کی اب انکریز نظر نہیں آتی, ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے. مہنگائی ہے, میں اس چیز کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کر رہا, بٹ اوور آل ایک سینس آف اسٹیبلٹی ہے عوام کے اندر. اور یہ چیز آئی ایم ایف نے بھی اور دیگر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے کہ پاکستان کا اوور آل اکنامک کنڈیشن وہ امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے. اس میں جو بے روزگاری ہے اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے, کیونکہ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل یہاں پہ کوئی دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہے, بٹ تھوڑی بہت انمپلائمنٹ ریٹ بھی کم ہو گئی ہے, جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے. اینڈ اوور آل پاکستان کا جو سچویشن ہے اٹ لکس بیٹر. اور پہلے ہمیشہ سے ایک ڈاؤٹ رہتا تھا کہ ٹائم شارٹ ہے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ. انجینئر صاحب, نمبر فجنگ کیا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے. نمبر فجنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کاغذوں میں دکھاتے ہو کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور زمینی حقائق بہت اس کے برعکس ہوتے ہیں مکمل طور پہ. آپ کی نظر میں یہ جو اس وقت کاغذوں کے اندر بہتری آ رہی ہے, کیا آپ کو بھی گراؤنڈ ریالٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے, یا بالکل صحیح آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور سینس آف اسٹیبلٹی جس کا نادر نے بھی ذکر کیا کہ آپ بھی فیل کر رہے ہیں انجینئر صاحب. دیکھیں, فجنگ کے جو راستہ تھا وہ تقریباً اس وقت بند ہونا شروع ہو گئے تھے, جبکہ انٹرنیشنل یہ جتنے فائنینسنگ ادارے ہیں انہوں نے ہمارے جو وہ کاغذ والے فگرز تھے, یہ میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا, ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا تھا. اب تو صورتحال وہ آئی ایم ایف نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ٹریڈ نمبرز کے اندر 11 ارب روپے کا گھپلا ہے, 11 ارب شارٹ ہو رہے تھے. رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ جو ہے وہ لیتے ہیں خود, تو اس لیے وہ والا منیمائز ہو گیا. ظاہر ہے ٹوٹلی میں اس کو وہ نہیں کر رہا کہ آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے, لیکن بہرحال منیمائز ہو گیا. لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ ہم نے تقابل کرنا ہے اس وقت سے. یعنی ایک ٹائم تھا کہ جب آئی ایم ایف یا وہ والے ادارے قرض دینے پہ بھی آمادہ نہیں تھے, تو اس لیے یہاں پہ ہمیں کیئرفلی اور ان فگرز کو. اظہر صدیق صاحب یور ویوز سر, اظہر صدیق صاحب یور ویوز. اچھا, میں زبانی بات تو نہیں کر رہی, زبانی بات نہیں, لکھی بڑی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی ڈی پی کی کمی جو ہے نا, شرح نمو جو ہے نا سست ہے. 2024-25 میں آئی ایم ایف کے مطابق صرف 2.6% ترقی کی امید ہے. زراعت اور صنعت میں پیداوار کم ہو گئی ہے, مہنگائی میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے. سر, مریم نواز صاحبہ نے آج آرڈر دیے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتیں کم رکھیے, کیونکہ سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچ گئی سیلاب کے بعد. وہ میرا خیال ہے اسی طرح ہی ہے جیسے جھنڈا لٹکایا جاتا ہے, تصویریں لگائی جاتی ہیں. چھوڑے اس بات کو, کیا مہنگائی, وہ ان کو کیا پتا, وہ تو کمرے میں بیٹھی. سر جھنڈا تو بہت اچھا لگ رہا ہے سر, آپ جھنڈے کی برائی نہ کیجیے سر. اچھا دوسری بات نہیں کا, درآمدات زیادہ ہے, برآمدات کم ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں پڑھ کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اور فورن دباؤ ریزرو جو ہے نا دباؤ کا شکار ہے. قرض اور بیرونی مالی بحران بڑی بری طرح ہے. ٹیکس کلیکشن ستیہ ناش ہو گیا ہے. آپ کے پاس سیاسی استحکام آپ کے پاس ہے نہیں. آپ اندازہ خود لگا لینا, جب ہمیں گرایا تھا ڈالر 140 سے آج ڈالر کہاں کھڑا ہے.
آج غور کریں پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں کھڑی ہے. جو بتا رہے ہیں لاکھوں افراد ملک سے باہر جائیں گے. کس نے کہا ہے؟ یہاں روزانہ لوگ یہاں بھیک مانگنے کے لیے بیچارے قرضے مانگنے کے لیے ہمارے پاس پہنچے ہوتے ہیں. خدا را اس ملک مجھے یہ بتا دے 3.5 سال میں کیا اس ملک میں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ لا کر کوئی کرپشن کا بڑا کیس بتا دے اس حکومت نے قوم کے سامنے لے کے ماں سے توشہ خانہ 1, 2, 3 آنے والا ہے سر. اور یہی رہ گیا ہے اور کیا رہ گیا ہے. آپ منی لانڈرنگ اتنی ہو رہی ہے آپ کی سوچ میں نہیں ہے. اسمگلنگ وہ چل رہی ہے. ملک کی اکانومی کا ہاں لوگ بڑے مہنگے ہو گئے. ذرا جا کے چیک تو کرنا دبئی میں جائیدادیں کون لے رہا ہے, یو کے میں پراپرٹیاں کون لے رہا ہے, اسپین میں پورتگال میں آپ کی امیگریشن کون لے رہا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کون سے آئے آج بیٹھ کر ایک کمیشن بنائے. سر اسی لیے شاید ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے. پورچوگل میں تو خواجہ آصف صاحب کو بھی معلوم ہے کتنے بیوروکریٹس نے لیا ہے. آپ غور کریں اس بات پہ. دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں ملک غریب ہو رہا ہے. ان کے جو خاص جو چہیتے ہیں ہر ایک نے فرنٹ مین رکھا ہوا ہے. ایک دوست میرے پاس صافی احمد آئے میرے پاس, تو وہ ایک صرف چھوٹی سی مثال بتانے لگے کہ سیلاب کے درمیان ایک مارکی کو 1.5 کروڑ روپے کی تھی. تو بقول انہوں نے کہا کہ جناب 4.5 کروڑ لگائے, ایک تیسرا اکاؤنٹ دیا گیا. اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں. کیا آپ بتائیں تو صحیح نا. آئے نا نیب کو کہے نا کوئی انکوائری اور انویسٹیگیشن کرے. اینٹی کرپشن کو کہ وہ CCD رکھ لیا بندے مارنے کے لیے, وہ پیرا رکھ لیا ہے. غریب آدمی اگر کوئی تھوڑی سی تجاوزات ہو گئی ہیں اس کو جینا آرام کر دو, اس کا برا حال کر دو. سر CCD کی برائی نہ کریں. نیفے میں جو گولیاں چل رہی ہیں صحیح چل رہی ہیں. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. سر صدیق صاحب تھینک یو سو ویری مچ. انجینئر راجہ کمرل اسلام صاحب تھینک یو سو ویری مچ. نادر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشس. امید کرتے ہیں پاکستان میں مزید معاشی بہتری آئے گی اور غریب کے لیے آئے گی, صرف رئیس کے لیے نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. انٹل دین اللہ حافظ.